والصلاة والسلام على حامل العلوم علوم الأولين والآخرين سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال امیر المؤمنین علی علیہ السلام علموا انفسکم واہلیکم بالخیر وادبوہم صلوات۔ عزت مآب واجب الاحترام اساتذہ کرام علماء اعلام، کوئی مجلس نہیں پڑھنی، مجلس تو قبلہ دودانی صاحب پڑھیں گے، بس میں ایسے 10-12 منٹ کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد پروردگار ہے هل يستوي الذين يعلمون والذین لا یعلمون۔ مالک فرماتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عالم اور جاہل برابر ہوں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بینا اور نابینا برابر ہوں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ عاصی اور معصوم برابر ہوں، ہفتے کے دن برابر نہیں، تمام آسمانی کتابیں برابر نہیں۔ تو پھر جب یہ چیزیں ساری کی ساری مل کے کسی ایک چیز کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر نسل سفیان اور نسل عمران ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کمال تک پہنچتا ہے، علم کے ذریعے انسان سعادت تک پہنچتا ہے، علم کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور پھر خود معصوم فرماتے ہیں اعلمکم باللہ اخوفکم للہ۔ علم ایک ایسی فضیلت ہے، تمام علماء سے معذرت مانگ کے میں اپنے جوان بھائیوں تک ہی پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ معصوم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ طریق وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ۔ معصوم فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک راستہ اور طریق ہے، جنت کے راستے کا نام علم ہے۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو العلم اصل کل خیر والجہل اصل کل شر۔ ہر خیر کی اصل علم ہے، ہر شر کی اصل جہالت ہے۔ اور جناب کمیل فرماتے ہیں ایک مرتبہ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، میرے مولا نے میرا ہاتھ پکڑا اور صحرا میں لے گئے، خود بھی مٹی پہ بیٹھے، مجھے بھی مٹی پہ بٹھایا اور ایک جملہ فرمایا یا کمیل ہلاک خزان الاموال،
वहुम अहयाउन, मेरे मौला फरमाते हैं कुमैल याद रखना, दौलत रखने वाले जिंदा होने के बावजूद मुर्दा हैं, मगर साहिबान इल्म दुनिया से जाने से बावजूद भी जिंदा है। कहाँ है नमरूद, कहाँ है शद्दाद, कहाँ है फिरौन, कहाँ है हातिम ताई? तो मैं कह सकता हूँ शेख सुद्दूक आज भी जिंदा है, शेख मुफीद आज भी जिंदा है, शेख तूसी आज भी जिंदा है, शेख हुर्रे आमली आज भी जिंदा है, अबुल हसन अस्फहानी आज भी जिंदा है, मोहसिन हकीम आज भी जिंदा है, आयतुल्लाह गबुरजर्दी आज भी जिंदा है, आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह आज भी जिंदा है, आयतुल्लाह उज़्मा आग़ाए खोई आज भी जिंदा है, और उनके बनाए हुए नुमाइंदे पाकिस्तान की धरती पे जिन्होंने खिदमात इतनी अंजाम दी कि आज गली गली कूचे कूचे में उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद पहुंचाया जा रहा है, वो हस्ती हुज्जतुल वल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख यूसुफ अली नजफी साहब भी आज जिंदा है। नजफी भी हैं, नफसी भी है। बाज बंदे हैरान हो गए कि शायद किबला का नाम तो नफसी है, क्योंकि किबला ने नजफ में भी काफी वक्त गुजारा। किबला शुरू में कुम तशरीफ ले जाते हैं तकरीबन 1945 में, वहां पर हजरत अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई से कस्ब फैज फरमाते हैं। उसके बाद किबला नजफ अशरफ तशरीफ ले जाते हैं। कुछ अरसा जब वहां रहते हैं, आयतुल्लाह उज़्मा हजरत आयतुल्लाह खोई रहमतुल्लाह अलैह से कस्ब फैज करते हैं, और कुछ अरसे बाद ही किबला को आयतुल्लाह खोई रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से नुमाइंदा बनाया जाता है। और किबला नफसी साहब यूरोप ममालिक में, अमेरिका में तबलीगात के लिए, उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरवीज के लिए जाते हैं। और जब किबला वापस तशरीफ लाते हैं और अपनी वो तबलीगी रिपोर्ट पेश करते हैं, तो हजरत आयतुल्लाह उज़्मा आक़ाए खोई जब उनकी ये काविश देखते हैं, उनकी दियानतदारी देखते हैं और उनका लगाव देखते हैं, तो किबला आयतुल्लाह खोई किबला यूसुफ नफसी साहब का उलूम आले मोहम्मद की तरवीज के लिए पूरी दुनिया में इंतखाब करते हैं। और किबला जब पाकिस्तान में तशरीफ लाते हैं तो 1977 में 77 में इदारे जामिया तालीमात इस्लामी की बुनियाद रखते हैं। और किबला ने एक ऐसी बुनियाद रखी, एक मासूम का फरमान मेरे सामने आ रहा है। मासूम फरमाते इज़ा मातल इंसान इन काता अमलो इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसका सिलसिला अमल कत हो जाता है, मगर 3 काम ऐसे हैं जो बाकी रहते हैं। कौन कौन से? पहला फरमाया मिन सदक़तिन जारिया, अगर कोई सदक़े जारिया कर जाए तो क़यामत तक नामे आमाल में सवाब दर्ज होता है। तो किबला यूसुफ अली नफसी साहब ने इतने सदक़ात जारिया अंजाम दिए, जहाँ जाएं मस्जिद है तो किबला नफसी साहब की खदमात है, अगर कोई दीनी इदारा है तो नफसी साहब किबला की खदमात है, अगर कोई दीनी मकतब है तो किबला नफसी साहब की खदमात है। इस हवाले से देखा जाए, सदका जारिया के हवाले से, और जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, यहाँ ख़ास पंजाब में देखें, अंदरून सिंध में देखें, किबला की काविशें रही। और उनके बाद उनके जानशीन हज़रत आगा अली हसनैन नफसी साहब किबला ने जो ज़िम्मेदारी संभाली, और किबला ने अपनी ज़िंदगी और हयात में ही किबला को इस इदारे का सरबराह बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आयतुल्लाह खोई किबला की के बाद हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी किबला ने आग़ाए अली हसनैन नफसी साहब को जो जिम्मेदारी सौंपी, अपनी वकालत मुतलक भी दी, और एतमाद करते हुए किबला का बाबा के बाद इंतखाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह किबला अपने बाबा के बाद बाबा की रविश पर चलते हुए अच्छे अंदाज में
اسی کاوش کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور بابا کے بعد انہی 5 سالوں میں قبلہ نے کم از کم 100 مدارس، مساجد، مکاتب اور سکول بنوائے ہیں۔ ایک چیز صدقہ جاریہ جو آپ کے سامنے ہے، جو ادارہ یہ کام کر رہا ہے۔ دوسری چیز فرمایا من علم ينتفع بہ، معصوم فرماتے ہیں انسان ایسا علم چھوڑ جائے جس کے ذریعے سے لوگ استفادہ کریں۔ تو ادارہ جامعہ تعلیمات اسلامی کم از کم 400 کتابوں کے ترجمے کروا کے، عربی اور فارسی کی کتب کے، اردو میں، انگلیسی میں، گجراتی میں اور مختلف زبانوں میں، امریکہ بھی بھجوائے، افریقہ بھی بھجوائے، اور پوری دنیا میں علوم آل محمد کی ترویج کے لیے یہ کام ادارہ جامعہ تعلیمات اسلامی پہلے بھی کر رہا تھا اور آج بھی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے نے ایک اہم نقطے کی طرف توجہ کی، وہ یہ ہے کہ ایسے مقامات بھی تھے جہاں پر معصوم بچے دور تھے علوم آل محمد سے، نہ کوئی سکول نہ کوئی مدرسہ، تو الحمدللہ اب ہزاروں کی تعداد میں ایسے مکاتب موجود ہیں جن میں لاکھوں کی تعداد میں بچے علوم آل محمد سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مکتب امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے جو احباب جانتے ہیں، آشنا ہیں، کم از کم اس وقت 5000 طلباء و طالبات علوم آل محمد سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور جن میں سے 3000 طالبات عالمہ کی اسناد لے چکی ہیں، 100 طلباء عالم کی سند لے چکے ہیں، اور 1000 طالبات فاضلہ کی اسناد حاصل کر چکی ہے۔ قبلہ کی حیات سب کے سامنے ہے۔ میرے خیال میں کوئی ایسا عالم نہیں، ایسا عوامی بندہ نہیں جس کے سامنے قبلہ کی خدمات موجود نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو سکول سسٹم بھی قبلہ نے شروع کیا، القیوم ایجوکیشن کے تحت کم از کم اس وقت سینکڑوں مومنین کے بچے علوم تحصیل حاصل کر رہے ہیں، اور جن کے اخراجات ادارہ جامعہ تعلیمات اسلامی اپنے کندھوں پر لیے ہوئے ہے۔ اور یقیناً جو کتابیں بنائی گئی ہیں، چھاپی گئی ہیں، جب علماء نے کورس کا حصہ بنا دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے شاید ساری زندگی علوم آل محمد سے فیض یاب نہ ہو سکتے، انہوں نے یہ ادارے کا کورس سمجھا ہے۔ اور ادارہ جامعہ تعلیمات اسلامی کی جو خدمات قبلہ نفسی صاحب کے زمانے میں تھی، آج بھی برادر بزرگوار آغا علی حسنین نفسی صاحب قبلہ احسن طریقے سے اسے انجام دے رہے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم مومنین کی دعائیں، علماء کی دعائیں آغا صاحب کے ساتھ ہیں، اور یہ ادارہ دن بدن بہتری کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا، اور علوم آل محمد جگہ جگہ تک اس ادارے کے ذریعے پہنچ جائے گا، کیونکہ جو طالب علم پڑھ رہا ہے وہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، اور ایسا علم بھی ہے کہ جس کے ذریعے لوگ نفع حاصل کریں گے۔ آخری حصہ حدیث کا فرمایا من ولد صالح، بندہ یا صدقہ جاریہ چھوڑ جائے یا علم چھوڑ جائے جس کے ذریعے لوگ استفادہ کریں، یا ولد صالح چھوڑ جائے، نیک اولاد چھوڑ جائے۔ اور الحمدللہ آغا نفسی صاحب احسن انداز میں، یقیناً ان کے کام قابل تحسین ہیں۔ میں پنجاب میں گیا ہوں، میں جہاں جہاں بھی گیا ہوں، یقیناً ان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال قبلہ یوسف علی نفسی صاحب کے درجات متعالیان جو خدمات انجام دے رہے ہیں، مالک عبادت میں شمار فرمائے۔ اور قبلہ یوسف نفسی صاحب ایک ایسی ہستی
فرماتے تھے مولانا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کی خدمت کریں اور کامیابی بھی حاصل ہو تو پہلی چیز اخلاص ہے، ہمیشہ مخلص رہنا، اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ وعید جو بھی رکھو خدا کے ساتھ اس کو پورا کرنا، امام زمانہ کے ساتھ اپنا تعلق صحیح رکھنا، تو کبھی بھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور طالب علم آخری فرمان معصوم فرماتے ہیں ہر بندہ جنت کا خواہش مند ہے، جنت کا طلبگار ہے، مگر فرمایا یاد رکھو من کان فی طلب العلم درجات متعالی فرمائے۔ اور برادران جو یہ کار انجام دے رہے ہیں توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہم طلباء کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ جناب مرحوم و مغفور حجت الاسلام والمسلمین مولانا یوسف علی نفسی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال نے ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما اور باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں، یہ ان کی بزرگواری ہے۔ چند معروضات ہیں کہ جو آج کی اس مجلس کے اندر میں گزارش کرنا چاہوں گا، اور میرے بنیادی مخاطب میرے وہ عوام ہیں کہ جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ خواتین کو، اپنے گھر کی خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دی جائے۔ ویسے تو پورا قرآن مجید جتنا انسان استفادہ کرے، پڑھے، تدبر کرے، غور کرے اچھا ہے، اور خواتین کے تعلق سے خاص طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مسلسل اس سورے کو موضوع بنا لیا جائے تو پھر گھر میں عفت اور پاک دامنی کا چلان ہوگا اور لوگوں کے کردار کے اندر ایک بلندی اور بالیدگی پیدا ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو کیا گیا ظاہر ہے کہ وہ تمثیلات اور وہ پیرابلز وہ ہیں کہ جو بہت مشکل ہیں، اور مفسرین نے اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کہ جس کے اندر نکاح کے حوالے تو پروردگار اس بات کو چاہتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کوشش کریں، بزرگان اس حوالے سے کوشش کریں کہ ان کی شادیاں ہو جائیں، اور پھر پروردگار عالم صلی اللہ علم والا ہے۔ اب آئیے اس آیت کے اوپر ہم کچھ بات کریں کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار سامنے آ رہی ہے کہ جس کے اندر ایک بیلنس اور ایک ایکویلیبریم، ایک توازن ہے کہ جس کو قائم کیا گیا۔ بہترین آیتوں میں سے ایک دعا کہ جو قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں، اور ہمیں آخرت کی نیکیاں اور اچھائیاں بھی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ کتنا بیلنس ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو ترک کر کے آخرت کر کے دنیا کا طلبگار بنے، اس کی زندگی میں ایسا توازن ہونا چاہیے کہ دنیا کے حسنات بھی نظر آئیں اور آخرت کے حسنات بھی دکھائی دیں۔ اس کے اندر جہاں ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو اسلام کو کیا اعتراض؟ کمائی کے ذریعے سے ایک اچھا گھر موجود ہو، اس کے بعد ایک سواری موجود ہو، اس کا کاروبار ہو، اس کا کارخانہ ہو، تو اسلام کو اس پر کیا اعتراض ہو؟ کوئی اعتراض نہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہاں یہ تمام تر چیزیں حاصل کرو، حلال کے ذریعے سے حاصل کرو، اور کہ کوئی چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ آسان تو حب الشیء، ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند آئے مگر وہ تمہارے لیے اتنی اچھی نہ ہو، وہ تمہارا کپ آف ٹی نہ ہو۔ کون سا کام ہے کہ جو بہترین انداز سے کر سکتے ہو، جو تم اپنی طاقت اسٹرینگتھ کے اعتبار سے بہترین انداز سے کر سکتے ہو، اس کام کو انجام دینے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ پھر کوشش تمہاری ہو، بھروسہ خدا اللہ، نتیجہ نہ آئے تو الحمدللہ۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کہ ہم کوشش کے ذمہ دار ہیں، نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ کسی چیز کو رزلٹ اورینٹڈ بنانے کے لیے ایفرٹس کرنا یہ تو اپنی جگہ حق ہے،
مگر رزلٹ لازمی طور پر حاصل ہو جائے نہ انسان اس کا مکلف ہے، نہ یہ اس کے لیے مقدور کیا گیا ہے کہ ہر کیس کے اندر ایسا ہی ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو برادران عزیز دنیا کے اندر اتنے مظالم، اتنی جو جفائیں ہوتی ہیں وہ ہم کو نظر نہ آتی۔ ہم ایک آئیڈیل دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار رہے۔ یہ آئیڈیل دنیا نہیں ہے کہ جہاں پر ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہو۔ یہاں پر تو بہت کچھ ایسا ہے کہ جو صحیح نہیں ہے، اور اسی کے لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قیامت ہونی چاہیے، کہ جس کو ایک دلیل کے طور پر بھی پیش کیا گیا۔ آئیے واپس، پروردگار عالم یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بندگان خدا، یہ رجال دین، یہ اللہ والے ایسے ہیں کہ جو کاروبار نہیں کرتے، یہ خرید و فروخت نہیں کرتے ہیں، نہیں کہا پروردگار نے، بلکہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ یہ کرتے ہیں کاروبار، یہ کرتے ہیں خرید و فروخت، مگر ان کا کاروبار کرنا اس شان سے ہوتا ہے، خرید و فروخت کرنا اس شان سے ہوتا ہے کہ یہ کاروبار انہیں غافل نہیں کرتا یاد خدا سے، ان ذکر اللہ، یاد خدا سے یہ غافل نہیں ہوتے۔ وہ اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے سے یہ غافل نہیں ہوتے۔ وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے یہ غافل نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ اس کو ایک عنوان، ایک استعارے کے طور پر لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ حقوق خدا سے غافل ہوتے ہیں، نہ بندگان کے حقوق سے غفلت کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کو بالکل بیلنس چلاتے ہیں۔ کاروبار کی مسند پر بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، مگر اس کے بعد اگر وقت نماز آ جائے تو انہیں توقف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، کہ وہ جانتے ہیں کہ جس سے میں کاروبار کر رہا ہوں بظاہر پیسہ ممکن ہے کہ وہاں سے آ رہا ہو، مگر اس سے آتا ہوا پیسہ دیکھنے کے باوجود وہ اس کو رازق نہیں سمجھتا، رازق و رزاق خدا ہی کو سمجھتا ہے۔ یہ اگر اس کے اندر حوصلہ موجود ہے تو وہ ایک بہتر فیصلہ کرے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس تمہید کے بعد اب میں آپ کے سامنے امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کا ایک فرمان ہے کہ جس کو اس مجلس کے اندر گزارش کرنا چاہوں گا۔ کچھ دنوں پہلے میں نے جناب آغا صالحی، ہمارے استاد مرحوم، ان کے اصالہ ثواب کی مجلس میں بھی اس کوٹ کو پیش کیا تھا۔ یہ توجہ کا مستحق ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، نشان ہے اس کا 289 نہج البلاغہ، کلمات قصار، اور نشان ہے 289۔ اس کے اندر امیر المومنین کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آیت آپ کے ذہن میں، اس آیت سے مجھے اتنا ہی کام لینا تھا کہ اس کے ذریعے سے میں کنیکٹ کر سکوں مولا کائنات کے اس بیان کو۔ امیر المومنین نے یہاں پر 12 اوصاف بیان کیے، اور 12 اوصاف بیان کرنے کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ تم پر لازم ہے، علیکم، تم پر لازم ہے کہ ان اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ اور فقط نافذ کر کے ایسا نہیں کہ وقتی طور پر روا روی، کچھ دیر کے لیے ایک وقتی ابال کا، یہ بھی نہیں، ایک پرماننس، استقلال ان اخلاق اور ان اوصاف کا تمہاری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ مستقل طور پر ان اوصاف کو اپنی زندگی کے اندر قائم رکھو۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں تنافسو، اس کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بھی کرو، ایک ہیلدی کمپٹیشن اس کے لیے کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں آخری بات کہ اگر یہ 12 کے 12 اوصاف اپنی زندگی میں پیدا نہیں کر پاتے تو کوئی بات نہیں، جتنے کر پاؤ کرو، سب چھوڑ دینا عقل مندی نہیں ہے۔ کہ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ انسان سارا اگر حاصل نہیں کر سکتا تو سارا ترک کر دے۔ یہ امیر المومنین نے جو 12 اوصاف بیان کیے، اس کے بعد کا جو کنکلوژن تھا وہ میں نے پہلے آپ کے سامنے گزارش کر دیا۔ اس کا آغاز بھی بہت عجیب ہے کہ امیر المومنین جسٹ آل ایٹ ونس اسٹارٹ نہیں کر دیتے کہ پہلی صفت، دوسری صفت، تیسری صفت، نہیں۔ امیر المومنین نے اس کا مقدمہ بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ کانا لی فیما مدا اخن فی اللہ، زمانے گزشتہ میں، گزرے ہوئے زمانے میں میرا ایک دینی بھائی تھا۔ وہ مجھے کیوں عزیز تھا؟ یہ ہے اس بیان کی تھیم کہ امیر المومنین فرما رہے کان علی فیما مضا، زمانے گزشتہ میں، ماضی میں میرا ایک بھائی تھا جو مجھے بہت عزیز تھا۔ کیوں عزیز تھا؟ میں اس کو کیوں اپنا بھائی کہہ رہا ہوں؟ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے امیر المومنین نے یہ 12 اوصاف بیان کیے، 1 2 3 4 کہہ کے 12۔ یعنی آپ ذرا غور فرمائیے کہ امیر المومنین سمجھانا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات تمہیں نسبی اعتبار سے بھائی نظر آتے ہیں، قربت ہوتی ہے، خون کا رشتہ ہے، مگر تم جانتے ہو کہ خون کے رشتے ہوتے ہیں مگر خون کبھی سفید بھی ہو جاتا ہے، خون کبھی سفید بھی ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حابیل اور قابیل بھی ایک دوسرے کے بھائی تھے، مگر نسبی بھائی ہونے کے باوجود ایک قاتل بھائی، دوسرا مقتول بھائی، تو ہم کو نظر آتا ہے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں۔
ہمیں نظر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی بھائی تھے اور برادران یوسف بھی تھے، تو بھائی نسبی اعتبار سے بھائی ہونے کے باوجود بھی ایسے ایسے بھائی ہم نے دیکھے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اولاد ہے، یقیناً ماں باپ کا احترام دل میں ہوتا ہے، قربت ہوتی ہے، عجیب احساس ہوتا ہے قرابت داری کا، مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام، پسر نوح، کہ انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو نا اہل ہونے کا اعلان خدا کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اگرچہ نسب موجود ہے۔ غور فرمائیے برادران عزیز، تو ہم جانتے ہیں کہ اس طرح سے نسبی قرابت جس کا اپنا ایک یقیناً اثر ہے، لیکن اس کے باوجود کئی مرتبہ دنیا داری انسان کے نفس کے اندر کیا کیا خباثتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اوور شیڈو ہو جاتی ہیں، وہ انسان اہل نہیں رہتا۔ اور امیر المومنین سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کبھی تمہیں یہ نظر آئے گا کہ نسب ہے اہلیت نہیں ہے، اور کبھی یہ ہے کہ نسب ہے اور نسب کے ساتھ اہلیت بھی ہے، جہاں پیغمبر اکرم علی کو مخاطب کر کے کہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تو میرا بھائی ہے، نہ فقط یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ چچا زاد بھائی ہے، مگر چچا زاد بھائی ہونے کے باوجود انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ حسین اور عباس بھی بھائی ہیں، وہ بھی بھائی ہیں۔ مجھے یاد ہے حضرت علامہ طالب جوہری صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھائی کا رشتہ بدنام ہو جاتا اگر محمد اور علی بھائی نہ ہوتے اور حسین اور عباس بھائی نہ ہوتے۔ ظاہر ہے کہ میں بھائی کے جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں، مگر آپ اطمینان رکھیے میں ان کو لے کر نہیں آیا ہوں۔ درود بھیجیے گا محمد والے محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجیے گا محمد والے محمد۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ایک نسبی اخوت ہے، اس کا اپنا اثر ہے، مگر یہ کہ اوور شیڈو ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی ہم کو نظر آتا ہے کہ نہیں رشتہ داری ہے، مگر رشتہ داری کے ساتھ وہ اثر بھی باقی ہے اور اپنی پوری قوت کے ساتھ باقی ہے۔ پھر ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ایک اخوت اور ہے کہ جس کی طرف علی متوجہ کر رہا ہے، اور وہ ایسی اخوت ہے کہ جس میں بظاہر نسب نہیں مل رہا، مگر نسب کا نہ ملنا اس کے باوجود ہمیں کہیں نظر آتا ہے سلمان و منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ یہاں امیر المومنین اس طرح کی اخوت کو سمجھا رہے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کان علی فی مضی اخن فی اللہ ہے، زمانہ گزشتہ میں ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا، وہ مجھے بہت عزیز تھا۔ وہ کیوں عزیز تھا؟ یہاں سے امیر المومنین ان اوصاف کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی صفت جو مولا کائنات نے ان کی بیان کی ہے، ذرا دیکھیے، کانا یعظمہ فی عینی صغر الدنیا فی عینہ، میری نظر میں وہ یوں عظیم تھا کہ دنیا اس کی نظر میں حقیر تھی۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اور جسٹیفائی کرنے کے لیے میں نے سورہ نور کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ دنیا کے حقیر ہونے کا کیا مطلب، کیا چیز ہے؟ کیا دنیا اس قابل ہے کہ انسان راہب بن جائے؟ کیا دنیا اس قابل ہے کہ انسان غاروں میں چلا جائے؟ کیا دنیا اس قابل ہے کہ انسان خانقاہوں میں چلا جائے؟ اگر ایسا ہوتا تو برادران عزیز پھر تو اسلام کا وہ بیلنس ختم ہو جاتا۔ کیا اسلام امنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ انسان کے اندر امنگ ہی باقی نہ رہے، آگے بڑھنے کی امنگ، ترقی کرنے کی امنگ؟ اگر اس امنگ کو آپ ختم کر دیں تو یقین جانیے چیزیں ارتقائی مراحل کو کبھی طے نہیں کریں گے۔ ایک بچہ بھی ہے، اگر آپ اس کو کلاس میں بٹھاتے ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ پاس ہونا چاہتا ہے، وہ پاس ہو کر اچھے گریڈ میں پاس ہونا چاہتا ہے، وہ اچھے گریڈ میں پاس ہونے کے بعد پوزیشن حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر کیا کسی انجیکشن کے ذریعے سے ڈالی گئی ہے؟ یہ نیچرل ہے، یہ انسان کو بنایا ہی اس طرح سے کیا ہے، اس کا ڈیزائن ہی یوں ہے آرگینکلی کہ انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ انسان آگے بڑھے، اس مقدمے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس کو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ راستہ اس کا درست ہو۔ فرض کیجئے کہ نتیجہ نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، اگر نتیجہ نہ بھی ملے تو بھی وہ شکرن للہ کہنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اس کوتاہی اس کمی کو وہ دور کرنے کی کوشش کرے
اور اگر فرض کیجئے کہ یہ راہ اس کے لیے نہیں ہے, یہ آپشن اس کے لیے نہیں ہے, تو وہ دوسرے آپشن کی طرف جائے, سبسٹیٹیوٹ کی طرف جائے. امیر المومنین یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ہدف مت بناؤ دنیا کو. یہ نہ ہو جائے کہ آخرت کے ساتھ جب تقابل ہو تب بھی تمہاری نظر میں دنیا آخرت کے مقابلے میں عظیم تر قرار پائے گا. یہ مت کرو. پہلی وہ صفت جو میرے اس بھائی کی مجھے بہت پسند ہے, جس کی وجہ سے میں اس کو اپنا بھائی کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میری نظر میں وہ یوں عظیم تھا کہ دنیا اس کی نظر میں حقیر تھی. دوسری صفت امیر المومنین بیان کرتے ہیں کہ کان خارجن من سلطان بطن ہی. اس کی دوسری بات جو مجھے بہت پسند تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اوپر پیٹ کی حکمرانی نہیں تھی. اس نے پیٹ کو اپنے آپ پر حاکم ہونے نہیں دیا. خارجن باہر, سلطان سلطنت, حکومت, بطن پیٹ کا وہ یہ نہیں کرتا تھا کہ پیٹ کو اپنے آپ پر حاکم ہونے دے. کیا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا؟ یقیناً وہ کھانا کھاتا تھا. کیا اس کے گھر میں کبھی دسترخوان نہیں بچھتا تھا؟ بچھتا تھا. کیا اس کو ان غذاؤں کے اندر کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی تھی؟ کیا وہ بیمار تھا؟ کیا وہ کرونا کا پیشنٹ تھا؟ نہیں, وہ بالکل نارمل تھا. اس کو ذائقے محسوس ہوتے تھے, اس کو بھی لذت محسوس ہوتی تھی, مگر اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے یہ طے کیا تھا کہ جینے کے لیے کھائیں گے, کھانے کے لیے نہیں جئیں گے. اگر ہدف معین ہے تو بالکل صحیح ہے کہ انسان کیسے جی سکتا ہے اگر اس کے پاس غذا نہ ہو. مگر اگر یہی طے کر لیا جائے کہ بریک فاسٹ ہے, پھر برنچ ہے, پھر لنچ ہے, پھر سپر ہے, پھر ڈنر ہے, پھر کچھ نہ کچھ گریزنگ کرتے رہنا ہے, تو برادران عزیز کا تو مطلب یہ ہوا کہ اس کو فیول کے طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا, بلکہ اسی کو ہدف اور ٹارگٹ اور آبجیکٹو بنا لیا گیا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی امیر المومنین یہاں پر مذمت کر رہے ہیں. غالباً اس طرح کی کوئی روایت بھی ہے کہ جس کا کل ہم و غم, جس کا کل ہدف ہی یہ ہے. تو امیر المومنین یہاں پر فرماتے ہیں کہ کان خارجن من سلطان بطن ہی. پھر فرماتے ہیں فلا یشتہی ما لا یجد. جو نہیں ملتا تھا وہ اس کو اپنا روگ نہیں بنا لیتا تھا. ولا یکثر اذا وجد. اور اگر مل جائے تو بھی وہ کثرت کا طلبگار نہیں ہوتا تھا. یقیناً یہ محتاج تشریح ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر اسے نہیں ملتا تھا تو وہ اس کو اپنا روگ نہیں بنا لیتا تھا, وہ اس کے پیچھے جان نہیں دے دیتا تھا. یہ مال کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, رشتے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے اہداف ہوتے ہیں جو انسان اپنے لیے مقرر کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ کوشش ہی کو ترک کر دے. نہ, کوشش کو نہیں. اگر ہدف درست ہے تو کوشش کرے, کیوں نہ کرے. لیکن فرض کیجئے کہ اس کوشش کے نتیجے میں اس کو کامیابی نہیں ہوئی, نہیں ملا, لا یشتہی ما لا یجد. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے پیچھے اتنا اسٹریس کے اندر آ جائے کہ دنیا کو تیاگ دے. یہ نہیں کرے گا وہ. امیر المومنین فرماتے ہیں کوشش اس نے کی, نہیں ملا, فلا یشتہی ما لا یجد ولا یکثر اذا وجد. مل گیا, جب مل بھی گیا تو وہ کثرت کا طلبگار نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ ریڈ لائن کہاں پر ڈرا کرنی ہے. دیکھیں برادران عزیز, اگر مل گیا تو وہ کثرت کا طلبگار کیوں نہ ہو. اصولی بات یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں جس طرح سے زندگی گزارنی ہے تو اس کو اپارچونٹی کاسٹ تو پے کرنی ہے. اگر آپ یہاں پر آئے ہیں تو کسی اور جگہ موجود نہیں ہے. یہ کاسٹ ہے کہ جو آپ نے دی ہے, یہ قیمت ہے کہ جو آپ نے دی. آپ اگر کہیں اور ہوتے تو یہاں نہ آ پاتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وقت ہمارے پاس محدود ہے. اس محدود وقت جب ایک کام ہو رہا ہے تو دوسرا کام نہیں ہو پا رہا. اگر ایک انسان ایک ہی کام کو اتنا کرنا شروع کر دے کہ ٹاکسک ہو جائے تو یاد رکھیے گا کہ یہ کثرت ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو. ممکن ہے کہ میرے نوجوان دوستوں کو یہ جملہ عجیب سا لگے کہ یہ میں نے کیا کہا. دیکھیں برادران عزیز, بنیادی بات کیا ہے. اگر ایک انسان ہے وہ حلال سے کما رہا ہے, منافع کما رہا ہے, کوئی اس کا اینڈ ہے. 5 روپے بنا کما لیے تو 500, 500 تو 5000, 5000 تو 5 لاکھ, 5 لاکھ کے بعد 5 کروڑ, 5 کروڑ کے بعد 5 ارب. کوئی اینڈ ہے اس کا؟ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کہیں کہ نہیں اس کے بعد انسان کے اندر وہ آواز ختم ہو جائے گی کہ نہیں ابھی مجھے اور کمانا ہے. انسان کی تو کیفیت یہ ہے کہ تزکیہ نفس نہ ہو تو پوری دنیا مل جائے تو وہ ایک اور دنیا کا طلبگار ہوگا. اس کا تو معاملہ یہ ہے. ہم کہیں کہ نہیں حلال سے اس کو ملا ہے, حلال سے بھی اگر ملا ہے تو ترجیحات کدھر گئیں؟ یہ ٹاکسک ہو گیا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا یہ فرماتے ہیں کہ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا,
کہ تم جاہل کو دیکھو گے یا وہ اس ایکسٹریم پر ہوتا ہے یا وہ اس ایکسٹریم پر ہوتا ہے، یا وہ اس انتہا پر ہوتا ہے یا وہ اس انتہا پر ہوتا ہے۔ یہ جو مولا نے یہاں پر کہا ہے نا، اس کی تشریح کے لیے مولا کے اس دوسرے جملے سے اور آپ اس کو شربت پلانا چاہتے ہیں اور آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر 2 قطرے روح افزا کے ڈالے اس طرح سے کہ بس اس کے اوپر سرخی آ گئی، اور آپ لے اس کو کہتے ہیں کہ ہلکی سی سرخی نظر آ رہی ہے، مٹھاس تو کہیں نہیں ہے۔ کہا نہیں نہیں، کیا آپ نے ہم کو کنجوس سمجھا ہے؟ وہ گیا اور لے جا کر اس نے پوری روح افزا کی بوتل انڈیل دی۔ پہلے اس نے 3 قطرے روح افزا کے ڈالے تھے اور اب روح افزا کے گلاس میں 3 قطرے پانی کے ڈال دی۔ لائٹر نوٹ پر ایک بات کہوں، تو کام تو نہیں ہونے والا تھا، کام نہیں ہوا۔ وہ پہلے جو تھا اس کے اندر مٹھاس کچھ بھی نہیں تھی اور اب پانی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پی کر یہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ میں گڑبڑ ہو گئی ہے، تناسب ٹھیک نہیں ہے، تناسب ٹھیک نہیں ہے۔ بریانی آپ کے سامنے پیش کی گئی، آپ نے کہا نمک کم ہے، تو شکوہ نمک کے کم ہونے کا تھا۔ وہ پوری نمک کی تھیلی لے کر یہ لیجئے کھائیے، ابھی بھی یہ کھانے کے قابل نہیں تھے۔ اس میں کیا خرابی ہے؟ نہ چاول حرام کے ہیں نہ یہ نمک حرام کا ہے، یہ سب حلال کا ہے، مگر جو تناسب ہے وہ اتنا غلط ہے، ایک ریشو اور پروپورشن یہ اتنا غلط ہے کہ جس کے بعد یہ قابل استفادہ نہ رہ سکا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امیر المومنین یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ لا یکسر اذا وجد، مل بھی جائے تو وہ کثرت کا طلبگار نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اسی کو اتنا 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 حاصل کرو کہ جس کے نتیجے میں دوسرے اور بہت سے کام تھے کہ جن کو انجام دینا تھا اور وہ انجام نہیں دے پائے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے مولا کائنات نے نہج البلاغہ کی تقسیم کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرد عاقل اس کے دن کے 24 گھنٹے 3 حصوں میں تقسیم ہونے چاہیے۔ نمبر 1 عبادت خدا کے لیے، یہ کنونشنل عبادت ہو گئی نا، جس کے اندر واجب نماز شب بھی آ گئی، کچھ صدقہ دینا ہے، دوسرے کام کرنے، ہر وہ چیز جس کو ہم کنونشنل عبادت کہیں گے وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ کا ایک حصہ وہ مخصوص کر دے اپنی عبادتوں کے، کا تیسرا حصہ، اب آپ غور فرمائیے کہ ایک حصہ عبادت، دوسرا حصہ معاش، تیسرا حصہ تو مولا فرماتے ہیں کہ تیسرے حصے میں اپنے نفس کو ان لذتوں کے لیے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی ہے، کوئی اچھا کھیل کھیلنا بھی ہو سکتا ہے، کرکٹ بھی ہو سکتا ہے، ہاکی بھی ہو سکتی ہے، اپنے بچوں کو وقت دینا بھی شامل ہو سکتا ہے، اور وسیع معنی میں تو عبادت میں یہ سب شامل ہو جائے گا کہ عبادت کے مفہوم کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھر والوں سے مسکرا کر انسان بات کرے تو پروردگار اسے بھی کار ثواب شمار کرتا ہے۔ یہ جو امیر المومنین نے برادران عزیز یہ کہا ہے، میں یقین جانیے کہ خواہش رکھتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے کہ وہ اس پر بہت غور کریں کہ اگر ایک انسان نے اس طرح سے چیزوں کو آؤٹ آف لمٹ کر لیا کہ وہ ہر چیز کے اندر کثرت کا طلبگار، تو اس کا پھر اینڈ کیا ہے؟ اس کا اینڈ ہے تراویح، پھر اس کا اینڈ تراویح ہے۔ ٹاکسک جس طرح سے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے، تو شاید اب میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر پا رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد تو یہ انداز ہے نا کہ اگر ایک انسان کثرت کا طلبگار یوں بنے گا تو پھر یہ ہوگا، دوسرے وہ سارے کام کے جو اس کی پرائرٹیز میں ہونے چاہیے اگر وہ نہیں کر پا رہا تو یہ وہ ان باتوں کا مصداق نہیں بن پائے گا جو امیر المومنین تعریف کے عنوان سے کہہ رہے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ کانا اکثر دہرہ ہی، اکثر خاموش رہتا تھا۔ جناب مولانا نفسی صاحب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان اوصاف پر غور کیجیے گا۔ He was a very good listener. دیکھیے کہ مولا کائنات کیا فرما رہے، وَكَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتًا، وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ فَإِنْ قَالَ بَدَّ الْقَائِلِينَ، مگر جب بولتا تھا تو اچھے اچھوں کو خاموش کر دیتا تھا۔ عام طور پر وہ خاموش ہوتا تھا، مگر جب وہ بولتا تھا تو اچھے اچھوں کو وہ خاموش کر دیتا تھا۔
لیکن خاموش کرنا کیسے ہوتا تھا؟ مثال کے طور پر ایک شخص سے وہ 2 گھنٹے تک خاموش رہا، اس کے بعد 1 منٹ میں اس نے خاموش کر دیا. کیسے؟ گالیاں دے کر. گالیاں دے کر 2 مغلظات، ایبیوسو لینگویج. اگر یہ ایک انسان ہے تو سامنے والا شریف آدمی تھا، وہ خاموش ہو گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب غلطی ہو گئی، آئندہ سے کبھی آپ کے سامنے نہیں بولیں. کیا اس انداز کو امیر المومنین اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں. آگے سنیے، مولا پہلی صفت بیان کرتے ہیں زیادہ تر خاموش رہتا تھا، جب بولتا تھا تو بڑے بڑوں کو خاموش کر دیتا تھا. تیسری صفت، وہ گالیاں دے کر خاموش نہیں کرتا تھا، اس کا خاموش کرنا ایسا ہوتا تھا کہ وہ میٹر کو ایڈریس کرتا تھا، سائل کی علمی پیاس کو بجھا دیا کرتا تھا. یہ امیر المومنین جو تعریف کر رہے ہیں وہ اس بات کی ہے، ورنہ تو چیخ کر، چلا کر، اسکریمنگ، گالیاں دے کر، یہ تمام تر چیزیں کر کے اگر سامنے والے کو خاموش کر دیا اور وہ خاموش ہو بھی گیا تو مطمئن تھوڑی ہوا ہے، وہ کبھی سیٹسفائی تھوڑی ہوگا. یہاں امیر المومنین فرماتے ہیں نقع غلیل السائلین. پھر اس کے بعد اگلی صفت، کان ضعیفا مستضعفا، بظاہر دیکھو تو کمزور. فإن جاء الجد فهو ليس غاب سلوات، لیکن جب میدان میں جاتا تھا تو وہ بظاہر کمزور نظر آنے والا بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا کرتا تھا. علی کا بھائی وہی ہو سکتا ہے کہ جو میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا ہو، کرار کا بھائی فرار نہیں ہو سکتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولا کائنات نے اس کی میدان میں استقامت کو اپریشیٹ کرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ اس کی گفتار کی کوالٹی کو ایڈمائر کیا. اور اب مولا فرماتے ہیں ولا یدلی بحجۃ حتی یاتی قاضیہ، وہ اس وقت تک کوئی دلیل نہیں دیتا تھا جب تک وہ دلیل فیصلہ کن نہ ہو. وہ ہوم ورک کر کے بات کرتا تھا، وہ پریپئر ہو کر آتا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ ایبرپٹلی گفتگو کرنا شروع کر دے، وہ تیاری کے ساتھ آیا کرتا تھا. اور یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب ہم لوگ مدرسے کے اندر پڑھا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ انسان کو طالب علم تو ہمیشہ رہنا چاہیے، لیکن یہ تقریباً میں بات کر رہا ہوں 97 98 کی، کہ جب ہم فارملی باقاعدہ مدرسے کے اندر انرولڈ تھے قرآن و اطرت کے اندر، تو مجھے یاد ہے وہاں پر ہر ہفتے ہم لوگ تمرین کیا کرتے تھے. یعنی اس جملے کو جب بھی میں بیان کرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد ہے کہ یہ کہ بھئی جو طلاب ہیں بالآخر ان کو جانا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، تو ان کو بیان کی تمرین کروائی جائے. تو ممبر پر جاتے تھے، سامنے سارے طلاب دوست جو ہیں وہی بیٹھے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ہمارے استاد مولانا مہدوی صاحب وہ اس کے حوالے سے ایڈوائز کرتے تھے کہ بھئی آپ یوں بہتر کر لیجئے، آپ یوں کر لیجئے، آپ یوں کر لیجئے. یہ ان کا طریقہ کار تھا. وہ یہ کہ پھر انہوں نے باہر سے بعض سینئرز کو بلانا. فنکاری کب ہوتی ہے؟ جب تیاری نہیں ہوتی. جیسے کہ پھر گھنٹہ تو پورا کرنا ہے نا، تو سبسٹینس نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر رقص ممبری کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی باڈی لینگویج کا مطلب کیا ہے. لیکن طے شدہ ہے نا کہ جب آپ آسمان کی بات کر رہے ہیں تو ہاتھ اوپر جائے گا، زمین کی بات کر رہے ہیں تو ہاتھ نیچے جائے گا. یہ تو نہیں ہوگا کہ جب مواد نہیں ہے، تو جب تیاری نہیں ہے تو پھر فنکاری ہوگی. پھر خواہ کے وہ اشارے ہوں گے کہ جس کے ذریعے سے سامع کو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جائے. تھا ان پریپیئرڈ نہیں آتا تھا. وہ اس وقت بولتا تھا جب اس کی دلیل قول فیصل بن سکے. امیر المومنین اگلی چیز جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَكَانَ لَا يَلُومُ أَحَدًا، پوری طرح مطمئن نہ ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی عذر موجود نہیں ہے. اگر اس کو لگتا کہ کوئی ایکسکیوز شاید اس کے پاس موجود ہو، وہ اس وقت تک اس کی مذمت نہیں کرتا تھا. کنڈیم کتنا ٹالرنٹ انسان کو ہونا پڑے گا، اس کے اندر برداشت کتنی ہو. کیا ہے، میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ علماء میرے مخاطبین نہیں ہیں، میں تو عوام سے گفتگو کر رہا ہوں کہ مجھے انصاف سے بتائیے کیا ہمارے اس معاشرے کے اندر، اور میں یا فوراً سوئے زن، فوراً حکم لگانا. آسان سے مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فرض کیجئے بھی ماہ رمضان ہے، اگر کوئی ہم کو نظر آئے راستے میں کچھ کھاتے ہوئے، ہم کچھ گنجائش شاید بیمار یا بس موب جسٹس جس کے نتیجے میں ہجوم فیصلہ کرے اور اس کے بعد کاٹ دو، آنکھ نکال دو، گردن مار دو، گردن اتار دو. یہ اگر میرے بھائی بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر برداشت پیدا کرو. دوسروں کے بارے میں قاضی بننے میں جلدی مت کرو. امیر المومنین یہاں پر فرماتے حتی یسمع اعتذارا، یہاں تک درد و مرض و بیماری کا ذکر نہیں کرتا تھا جب تک صحت مند نہ ہو جائے. یہ میں نے بعض جگہوں پہ کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ امیر المومنین فیس بک دیکھ کر یہ جملے کہہ رہے تھے.
میں آتی ہے. کوئی بڑا آپریشن ہے, خدا نہ کرے, ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں, دعا کی التماس ہو رہی, بات سمجھ میں آتی, مگر یہ تو کلیئر کٹ محسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان تشہیر کا اتنا زیادہ سے دعا, فلاں صاحب کچھ کر رہے تھے, ہاتھ میں سوئی چبھ گئی جس کی وجہ سے خون کے 2 قطرے نکل آئے, ان کے لیے دعا کی التماس. مولا فرماتے ہیں یہ بہتر نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ انتظار کرو جب صحت مل جائے اور پھر کوئی پوچھے. وَكَانَ يَقُولُ مَا يَفْعَلُ, جو کہتا تھا وہ کرتا تھا. وَلَا يَقُولُ مَا لَا يَفْعَلُ, جیسے کس کس کو دھوکہ دیتا ہے اور پھر پسند بھی نہیں کرتا کہ اس کو دھوکے باز کہا جائے. فطرتاً انسان جانتا ہے کہ دھوکے بازی اچھی چیز تو نہیں ہے, مگر وہ اپنے دل سے پوچھے کہ اس نے کس کس کو کتنے موقعوں پر. کرنے والے نہیں, وہ جھوٹ بولتے ہو, غلط وعدے کرتے ہو, دھوکہ دینے کے لیے, ٹریپ کرنے کے لیے, فریب دینے کے لیے, فراڈ کرنے کے لیے. کسی اور سے فیصلہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ المومنین کنکلوڈ کرتے ہیں, فرماتے ہیں کانا اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت, اگر گفتگو میں اسے مغلوب کر بھی دیا جائے تو سکوت میں کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا. یہ اگر آپ غور کیجئے تو پرانی صفت ہے جس کو ریکال کیا ہے امیر المومنین نے, جس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صفت کتنی امپورٹنٹ ہے. اور پھر مولا فرماتے اگر اس کے سامنے 2 آپشنز لا کر رکھ دیے جاتے اور دونوں بالکل ایکول ہوتے, مگر ان میں سے ایک آپشن وہ ہوتا کہ جو اس کے نفس کو زیادہ تسکین پہنچانے والا ہوتا تو وہ اس کی مخالفت کرتا. وہ اپنے نفس کی تربیت سے غافل نہیں تھا. 2 آپشنز دیکھیں برادران عزیز, مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے, اللہ آپ کو مبارک کرے, حلال سے آپ کو ملی ہے, پروردگار نے آپ کو دی, آپ نے کمایا, آپ کو حق ہے کہ آپ گاڑی لیں, اس میں سفر کریں, کیا حرج ہے. کوئی ایمرجنسی ہے تو لازماً اس میں بیٹھ کر جائیے, یہ تو برابر کی چوائس ہی نہیں ہے نا. ایمرجنسی ہے, اسپتال پہنچنا ہے, جائیے اس کے اندر بیٹھ کر جائیے. کسی جگہ پر پہنچنا ہے, وقت بہت کم ہے, تیزی کے ساتھ جائیے, اسی میں بیٹھیے. موٹر سائیکل پر جائیے, ٹیکسی منگائیے, اس پر جائیے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو امیر المومنین نے جو کچھ بیان کیا ہے نا, اس کو تھوڑا سا میں پیسیفائی کر کے بھی, تھوڑا سا نیچے لا کر بھی بیان کروں تو مولا یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ویسے ہی بس میں بیٹھ جایا کرو, کبھی کبھی ویسے ہی بس میں بیٹھ جایا کرو. کہ مولا ہم کو ضرورت نہیں, گاڑی ہے, ٹھیک ہے وہ گاڑی ہے. کہ حرام ہے, نہیں حرام نہیں, حرام نہیں, جائز ہے, مگر پھر بھی اپنے پر بیٹھ جایا کرو. کہ ہمارے گھر میں دسترخوان ہے, کہا بہت اچھی بات ہے. کہ حلال ہے, کہا وہ بھی ٹھیک ہے. کہ بہتر غذا ہے, کہا ہم جانتے ہیں, مگر اگر نفس کی طرف, کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا. کیوں پریشان ہو جائے گا, کچھ لے کر جاؤ, فروٹ لے کر جاؤ, گوشت لے کر جاؤ, بتا کر مت جاؤ. دستک دو, اس کو بھی حیرت ہوگی, کہ کیوں خیریت تو ہے. کہا کہ ہاں بس تمہارے گھر کا کھانا کھانا, کچھ اور نہیں بنانا, کچھ اور نہیں پکانا, جو ہے اسی میں سے کچھ پیش کر دو. ہاں اور یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے, اس کو بھی قبول کرو. اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا, اس کو اچھا بھی لگے گا, اس کا دل بڑا ہو جائے گا, تمہارے نفس کی تربیت ہو جائے گی. کیا میرے دوست اور میرے احباب بھول گئے کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ ملتا ہے نا کہ امام حسن جا رہے تھے, فقراء کا دسترخوان لگا ہوا تھا, فقراء نے امام کو جاتے ہوئے دیکھا, سلام کیا, سلام ہمارے ساتھ چند نوالے آپ بھی کھائیں. امام نے آہستہ سے آیت قرآنی کی تلاوت کی, ان اللہ لا یحب المتکبرین, اللہ تکبر کرنا, یہ جملہ سمجھ میں آیا. ہیں ایسے افراد, لیکن امام نے اس میں ان اللہ لا یحب المتکبرین, اللہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اور وہیں پر ان کے ساتھ بیٹھے, جو کھانا ان کے پاس تھا اسی میں سے چند نوالے امام نے کھائے. اور پھر جب اس کے بعد کھانا کھا چکے تو امام نے کہا کہ بھائی اب ہم نے آپ کی دعوت قبول کی تو پھر آپ بھی ہماری دعوت قبول کیجیے. ہم آپ کے کہنے پر یہاں بیٹھ گئے, اب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ بھی ہماری دعوت قبول کیجیے. کتنا محبت بھرا میٹھا انداز ہے. ان فقراء کو دعوت دی. امام یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم خیرات دیں گے, ہم صدقہ دیں گے نا, وہ بھی دیا جا سکتا تھا, لیکن نہیں, یہاں پر آپ فقط پیٹ نہیں بھر رہے ہیں, دل بڑا ہو, اس کو لگے کہ ہاں
اس کو کچھ ریکگنائز کیا گیا ہے. بس برادران عزیز، میں نے آپ کو زحمت دی. یہ وہ 12 اوصاف تھے کہ جن کو امیر المومنین نے بیان فرمایا، اور ان میں سے اکثر ظاہر ہے کہ ہمیں کہ جو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، جیسے کہ مجھ سے پیش رو جو مقرر تھے وہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ان کے کاموں کی ایک فہرست آپ کے سامنے انہوں نے بیان فرمائی. مشعل راہ ہیں. مجھے ان کی ایک بات اچھی طریقے آپ کے جو میرے بچپن سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیوں کھارادر کو اتنا ایڈمائر کرتا ہوں. میں کھارادر کو کبھی بھول ہی نہیں سکتا. اور لائٹر نوٹ کے اوپر میں نے کئی مرتبہ مجلسوں کے اندر یہ کہا ہے کہ الکھارادر مل کھا وما ادرا کا مل کھارادر. کہ اولڈ سٹی ایریا ہمارا بچپن نماز پروگرام ہم نے وہاں پر اٹینڈ کیے، جا کر نمازیں سیکھتے تھے. کبھی خدام القرآن میں، کبھی یہ گروپ 7 کا پروگرام، اور کبھی تقریری مقابلہ ہو رہا ہے، کبھی نعت خوانی کا مقابلہ ہو رہا ہے، کبھی قصیدہ خوانی کا مقابلہ ہو رہا ہے. جلوس آ رہا ہے تو نظر آ رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے تو دکھائی دے رہا ہے. ایک ایسا ماحول کہ جس کو ایک لفظ سے اگر تعبیر کیا جائے تو وہ روحانیت کے سوا اور کچھ نہیں. ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کہ نماز کلاس ہوتی تھی ماہ رمضان میں. پھر اس کے بعد اس کی جو پرائز ڈسٹریبیوشن سیرومنی تھی تو اس میں میں نے پہلی مرتبہ شعور کہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں وہ جوان تھے، اور جب انتقال ہوا تو کافی بوڑھے ہو چکے تھے. حسرت رہی کہ ان کی داڑھی میں کبھی ہم سفید بال دیکھ سکیں. اتنا انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین ان معاملات کے اندر کیا ہوا تھا. باتوں کا بھی خیال رکھتے تھے کہ ایک روحانی انسان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ملنگ بن جائے. ایک انسان ہے وہ اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے مینٹین رکھتے ہوئے بھی دیندار بن سکتا ہے. نہ فقط دیندار بن سکتا ہے، عزادار بن سکتا ہے. نہ فقط یہ عزادار بن سکتا ہے، دین کا خدمت گزار بن سکتا ہے، عالم ربانی بن سکتا ہے. پھر اس کے بعد بعض اوقات ظاہر ہے کہ جب ان کے دروس مصائب پڑھتے ہوئے میں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن دروس ان کے جو تھے خاص طور پہ محفل جعفری میں کھارادر میں ایک ماہ رمضان ایسا آیا تھا. اچھا اس سے پہلے جو بزرگان ہیں وہ مجھے موقع نہیں ملا، اس لیے کہ اس زمانے میں وہ دروس ان کے نہیں ہوتے تھے. لیکن جو ایک مہینہ میں نے پورا 30 دن 30 راتیں ان کے دروس اٹینڈ کیے تھے وہ تھی تربیت اولاد کا موضوع تھے. اور پھر اس کے اندر چیپٹر وائز اس کا جو خلاصہ ہے، تلخیص ہے، اس کو بیان کرتے تھے. پھر اس کے بعد وہ زمین پر بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، وہ جواب دیتے تھے. جواب کو نقل کیا. اور وہ جواب کیا تھا؟ ان سے کسی نے سوال کیا کہ سرکار اب ظاہر ہے کہ اب خوجے وہاں پر موجود ہے، یہ سرکار اور حضور اور یہ سارے تکلفات خوجوں میں نہیں ہو. وہاں پر دوسرے عناوین ہوتے ہیں، باپو کہہ دیا جاتا ہے، دوسرے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو وہ جو کہہ رہے تھے اس کو میں اردو کے اندر یعنی مشرف بھی اردو کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو ان سے جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ سرکار یہ حسد اگر بہت دل میں آ جائے تو کیا کریں؟ تو انہوں نے اس کا ایک حل اور ایک علاج بتایا تھا. اینڈ اٹ ریئلی ورکس. یعنی اس دنیا کا لینا ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے. تو اس کو کیسے خارج کیا جائے اس کے لیے انہوں نے ایک چیز بتائی، اور اسی کو بس بیان کر کے مصائب کی اس کو خراب پتی بنا. اس کا گھر بہت اچھا ہے، اس کی وجہ سے حسد ہو رہا ہے، دعا مانگو اے پروردگار اس کو درجن گھر عطا کر. اگر مثلا اس بات کے اوپر حسد ہو رہا ہے کہ وہ مقرر بہت اچھا، یہ دعا مانگو اے پروردگار اس کو اور اچھا مقرر بنا. جس چیز کے لیے حسد دل میں محسوس ہو رہا ہے اس کے لیے دعا مانگو. ساری چیزیں مل جائے گی. کہ اس کو ملے نہ ملے تمہارے دل سے حسد نکل جائے گا. کہ اس کو ملے نہ ملے تمہارے دل سے اس کے لیے حسد نکل جائے گا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ بڑے لوگ، یہ بزرگان جن کے ساتھ بیٹھنے کے تجربے کی ہے انسان کو منتقل ہوتی ہے. اس میں اگر ایک انسان نہ فقط ہے کہ تجربہ کار ہو بلکہ صاحب علم بھی ہو، اور صاحب علم بھی عملی طور پر ہو، تو یقیناً اس سے خارج کی کہ 4 سے 5 سال میں نے درس خارج میں شرکت کی تھی. ابھی آپ نے سنا علامہ محمد حسین طباطبائی سے استفادہ اور دیگر لوگوں نے شائع کی، وہ سب میں پڑھ چکا ہوں. لیکن اس فہرست کو پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ نہیں، ابھی بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ جو میں نے خریدی بھی نہیں ہیں. توقع کرتا ہوں کہ خریدنی نہیں پڑے گی. اہم ان زبانوں کے اندر وہ کتابیں شائع ہوئی. ایک کتاب جو جامعہ تعلیمات نے شائع کی، اور میں اپنے کیس کے اندر بعض کتابوں کے لیے میں کہتا ہوں وہ میرے لیے گیم چینجر ثابت ہوئی. صرف ایک نہیں، بعض کتابیں. ان کتابوں کے اندر ایک کتاب کہ جس نے واقعاً میرے کاسمولوجی یا ورلڈ ویو یا دنیا کو دیکھنے کے طریقوں پہ وہ یقیناً میں بلا تکلف کہہ رہا ہوں
کہ تبدیل کر دیا. وہ شہید مطہری کی کتاب ہے انسان کامل. اور انسان کامل کا فارسی ورژن شاید میں بہت بعد میں پڑھتا اگر اس کا اردو ترجمہ اویلیبل نہ ہوتا. وہ اردو ترجمہ جب اویلیبل تھا اور جب ہمت ہوئی، شہید مطہری کو پڑھنا آسان تو نہیں ہے، تو پھر جب اس کے بعد ہمت کی اور اس کو پڑھنا شروع کیا اور ایک ایک کاغذ کے ایک ایک صفحے کے اوپر رک کر، یعنی آج بھی میرے پاس وہ نسخہ موجود ہے کہ شاید جس کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہوگا جس پر میرے فٹ نوٹس نہیں ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے. تو مجھے واقعاً یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ اس کتاب نے دنیا کو دیکھنے کا جو ایک طریقہ ہے اس کو تبدیل کر دیا، خاص طور پر درد کے احساس کے حوالے سے جو شہید مطہری نے وہاں پر بحثیں کی ہیں. کیا یہ ثواب جاریہ نہیں جس کا ثواب مسلسل جاری رہے گا؟ یقیناً جاری رہے گا. پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے. میری خواہش تھی کہ منزل مصائب پر کہ جس کو امام نے فقیہ کہہ کر مخاطب کیا، ظاہر ہے کہ یہاں پر فقیہ کا لفظ وسیع معنی میں، محدود معنی میں نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ عنوان تو وہاں پر ہم کو نظر آتا. کوفہ کے رہنے والے ہیں جناب حبیب ابن مظاہر، کائنات کے بھی صحابی رہے، امام حسن کے بھی صحابی رہے، اور بالآخر صحابیت امام حسین کے شرف کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. یہی معاملہ جناب حبیب ابن مظاہر کا بھی ہے. رسول اللہ سے لے کر امام حسین تک صحابیت کا شرف ان کو حاصل ہے، رفاقت کا، کہ اللہ آپ کے آگے کے مراحل کو آسان کرے. کوئی وصیت ہے تو ہمیں بتائیے تاکہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم اس کام کو انجام دے سکیں. تو حبیب کیا تھا کہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی وصیت کرو، مگر یہاں اس وقت میں تم سے کیا وصیت کے لیے کہوں؟ کہاں میرے امکان میں ہے کہ میں تمہاری کسی وصیت پر عمل کر سکوں؟ یہاں تم جا رہے ہو، تمہارے پیچھے ہے وصیت ہے. حبیب کہتے ہیں کہ ہاں مسلم، ابھی بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کوئی ایسی وصیت ہے کہ جس پر میں عمل کر سکتا ہوں، بتاؤ مسلم کیا وصیت ہے؟ تو مسلم بن سجان ہے کے بارے میں کوئی وصیت نہیں، اپنے گھر کے بارے میں کوئی وصیت نہیں ہے. تو پھر کس کے بارے میں وصیت کر؟ اسی کا بحاظ المظلوم، زہرا کے اس مظلوم لال حسین کے بارے میں وصیت ہے. ایک قاتل دونہ ہوا، حتیٰ کوئی کہنے کی بات ہے، میرا بچپن کا دوست ہے، کیا میں اپنے حسین کو تنہا چھوڑ سکتا ہوں؟ اور پھر واقعاً جب کسی نے گستاخی کی ہے تو حبیب ابن مظاہر نے آگے بڑھ کر حملہ کیا. اور حبیب شہید جب حسین رخصت آخر کے بعد میدان میں گئے اور تنہا اپنے آپ کو محسوس کیا تو ان سب کو مخاطب کر کے کہا، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، ما لکم، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ عجب نہیں کہ بے سر کے لاشوں سے آواز آئی ہو، مولا یہ جسم سے روح کی مفارقت نہ ہو گئی ہوتی تو مجال ہے کہ آپ آواز دیں اور ہم جواب نہ دیں. مولا بس اتنا ہو جائے کہ روح پلٹ آئے. تو ایک زندگی کیا ہے، 70 زندگیاں بھی ہوں تو آپ پر قربان اور نثار کر دی جائیں. بس اس کیفیت میں اب جب حسین ابن علی میدان میں جا کر حملہ کرتے ہیں تو علامہ رشید ترابی کے الفاظ ہیں، اب بھوکے کی جنگ دیکھو. حسین تم میدان میں لڑ رہے تھے تو میں مرحبا کہہ رہا تھا، کیا اپنے بھائی کو مرحبا نہیں کہو گے؟ لاشائے عباس سے آواز نہ آئی مگر خیموں کے پاس سے زینب پکاری، مرحبا یا ابن رسول ایتھا النفس المطمئنہ گونجی. اور اب جب حسین زخمی حالت میں گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے ہیں تو کیفیت کیا ہے؟ منسوب ہے زمانے کے امام سے کہ فریاد نہ زمین پر تھا، پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو چکا تھا. اور اب حسین ابن علی نے اپنی پیشانی کو زمین کربلا پر رکھا اور آخری مناجات، الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک، مالک میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر. حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، وہ شمر کا خنجر الا قد قتل الحسین بکربلا الا قد ذبح الحسین بکربلا الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا. توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مرحوم و مغفور جناب مولانا نفسی صاحب کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کا بہترین اجر ان کو عطا فرما. ان کے درجات بلند ہیں، ان کو اور بلندی عطا فرما. اعلیٰ علمی تربیت کی توفیق عطا فرما. عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما. وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما. وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما. علماء کرام جو اتنی کثیر تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، مولانا شیخ یوسف علی نفسی نجفی علی اللہ مقامہ کے ایصال ثواب کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات